Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 end of the year assessment है. सब्जेक्ट इस्लामियात है और ग्रेड 4 का पेपर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे. पेपर ए होगा 50 मार्क्स का और पेपर बी भी होगा 50 मार्क्स का. टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए दिए जाएंगे. सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करती हूँ ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है. इट इज़ फॉरबिडन इन द हदीस मुबारक ला यदखुलुल जन्ना कत्तात है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद दूसरा सवाल है द पर्पज़ ऑफ रीडिंग गुफराना का इज़ अटेन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है एंजल्स वर क्रिएटेड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है द तोरा मुकद्दस वाज रिवील्ड, तो इसका आंसर होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द पर्पज़ ऑफ सोम इज़ द क्रिएटेड इक्वालिटी विद इन मैन इज़, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी टॉलरेंस. क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज़ अ लेसन फॉर अस इन द सेइंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू द हदीस मुबारक रीडिंग वन लेटर ऑफ द कुरान मजीद गिव अस वर्च्यूज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए 10. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द रीज़न फॉर द रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट टू द केव वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी वर्शिप. नेक्स्ट है दावा एंड तबलीग मीन्स, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी कॉल टुवर्ड्स इस्लाम. उसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेशन टू अबिसिनिया वाज ड्यू टू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर. नेक्स्ट है द इंसिडेंट्स ऑफ शबी अबी तालिब हैपन इन द ईयर नबूवत, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पीपल ऑफ ताइफ द दुआ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ प्रूव्ड ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए फॉरगिव. नेक्स्ट है हदीस है, हदीस के अल्फाज दिए गए हैं टीच अस अबाउट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी सिंपलिसिटी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है शुड सिट इन द मजलिस, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी वेयर देयर इज़ प्लेस. उसके बाद नेक्स्ट है द लेसन इन द कुरानिक आया इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबुम मौकूता इज़, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी पंक्चुअलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न ड्यू टू विच हज़रत हदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंक्लूडेड द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हर बिजनेस वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी ऑनेस्टी. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बाय हेल्पिंग फ्लड विक्टिम्स वी डिमॉन्स्ट्रेट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी कंटेंटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबीडियंस ऑफ द लॉ टीच अस, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी. नेक्स्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री द स्टूडेंट शुड, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए गेट एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डिसाइडेड टू माइग्रेट फॉर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन ए प्रीचिंग. क्वेश्चन नंबर 21 है द पर्पज़ ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रिटर्न फ्रॉम मदियन टू इजिप्ट वाज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन डी टू रूल. उसके बाद नेक्स्ट है द नॉन मुस्लिम स्लेव अबू लुफिरोज अटैक्ड ऑन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीज़न ड्यू टू विच हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज गिव द टाइटल ऑफ गनी इज़, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जेनरसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है प्योरिटी इज़ फेथ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाफ. उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 वेस्टेज ऑफ वाटर मीन्स, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर. एमसीक्यूज़ क्लियर करने के बाद आपके साथ सब्जेक्टिव पार्ट शेयर करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अलकोसर इन द लाइट ऑफ हदीस. उसके बाद दूसरा है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ सूरतुल कौसर का तर्जुमा लिखना है. उसके बाद सी का क्वेश्चन है राइट द ट्रांसलेशन ऑफ समी अल्लाहु लिमन हमिदा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन ए है राइट द नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम. बी का क्वेश्चन है व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग प्रीचिंग एंड दावत व तबलीग के हवाले से हमारी क्या जिम्मेदारी है. फिर उसके बाद ऑप्शन सी का क्वेश्चन है एट द बिगनिंग व्हाट वाज द अप्रोच ऑफ द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीचिंग एंड दावत. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय द अदाब मजलिस से क्या मुराद है. उसके बाद बी का क्वेश्चन है
رائٹ فور ایتھکس آف میٹنگ، مجلس کے 4 آپ نے آداب لکھنے ہیں۔ اس کے بعد سی کا کوشچن ہے واٹ کائنڈ آف میٹنگ شوڈ وی اٹینڈ، ہمیں کس طرح کی مجلس ہے وہ اس میں شرکت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 29 ہے، اس کا اے کا کوشچن ہے ایکسپلین دا ڈفرینس بٹوین آنیسٹی اینڈ ڈس آنیسٹی، دیانتداری اور بد دیانتی کے درمیان اپنے فرق بتانا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایکسپلین دا امپورٹنس آف آنیسٹی ان دا لائٹ آف قرآن مجید اینڈ حدیث، قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن ایمانداری کی کیا اہمیت ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ سی کا کوشچن ہے ایکسپلین ان یور اون ورڈ دا سوشل اینڈ اکانومک افیکٹس آف آنیسٹی۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 30 کا فرسٹ اے کا کوشچن ہے ڈسکرائب دا انسیڈنٹس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام مائگریشن۔ بی کوشچن ہے ڈسکرائب دا فینومینین آف زمزم واٹر۔ اس کے بعد سی کا کوشچن ہے ڈسکرائب دا گریٹ سیکریفائس آف حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ڈیٹیل، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے۔ اب شیئر کرتی ہوں اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کا پیپر، تو اس کا سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ حدیث مبارکہ لا یدخل الجنۃ قطات ہمیں منع فرمایا گیا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی۔ دوسرا سوال ہے غفرانہ کا پڑھنے کا مقصد ہے، تو اس کا آنسر آپشن بی۔ نیکسٹ ہے فرشتوں کی تحلیق ہوئی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی نور سے۔ نیکسٹ ہے تورات مقدس نازل ہوئی، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے روزے کا مقصد انسان کے اندر صفت پیدا کرنا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی تقویٰ کی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے فرمان الہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں ہمارے لیے سبق ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی عبادت کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حدیث مبارکہ کے مطابق قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے 10۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں تشریف لے جانے کی وجہ تھی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی عبادت۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دعوت و تبلیغ کا مطلب ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی دین کی طرف بلانا۔ سوال نمبر 10 ہے ہجرت حبشہ کی وجہ تھی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی۔ اس کے بعد سوال نمبر 10 کے بعد سوال نمبر 11 ہے شیوی ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، تو اس کا آنسر ہے آپشن اے۔ اس کے بعد سوال نمبر 12 ہے طائف والوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر دلیل ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے۔ اس کے بعد سوال نمبر 13 ہے حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ ہیں ان سے ہمیں سبق ملتا ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن سی سادگی کا۔ سوال نمبر 14 ہے مجلس میں بیٹھ جانا چاہیے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی جہاں جگہ ملے۔ نیکسٹ ہے قرآنی آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا میں ہمارے لیے سبق ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی وقت کی پابندی۔ اس کے بعد ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاروبار میں شامل کرنے کی وجہ تھی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی ایمانداری۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے سیلاب زدگان کی مدد کر کے ہم مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی قناعت کا۔ اس کے بعد سوال نمبر 18 ہے قانون کی پابندی ہمیں سکھاتی ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی حب الوطنی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اپنے وطن کی ترقی کے لیے طلبہ پر لازم ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے تعلیم حاصل کرے۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن اے تبلیغ کے لیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین سے مصر واپسی کا مقصد تھا، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے غلامی سے نجات دلانا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے غیر مسلم غلام جو ابو فلوز نے حملہ کیا، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی پر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب غنی ملنے کی وجہ تھی، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن ڈی سخاوت۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پاکیزگی ایمان ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی آدھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے پانی کے اسراف سے مراد ہے، تو اس کا آنسر آپ لگائیں گے آپشن بی پانی کو ضائع کرنا۔ ایم سی کیوز کے بعد آپ کے ساتھ حصہ انشائیہ ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ سوال نمبر 26 کا پہلا سوال ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سورۃ الکوثر کا مفہوم لکھنا ہے، پھر اس کے بعد ہے سورۃ الکوثر کا ترجمہ لکھے۔ سوال نمبر 3 ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کا ترجمہ لکھے۔ سوال نمبر 27 کا پہلا سوال ہے تبلیغ اسلام کی ضرورت اور اہمیت پر تحریر کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے دعوت و تبلیغ کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہیں۔ تیسرا سوال ہے ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا طرز عمل کیا تھا۔ سوال نمبر 28 کا پہلا سوال ہے آداب مجلس سے کیا مراد ہے۔ نیکسٹ ہے مجلس کے 4 آداب لکھے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمیں کس طرح کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 29 کا پہلا سوال ہے دیانتداری اور بد دیانتی میں فرق بیان کرے۔ دوسرا سوال ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیانتداری کی اہمیت بیان کرے، اور تیسرا سوال ہے دیانتداری کے معاشرتی اور معاشری اثرات اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ سوال نمبر 30 کا پہلا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ بیان کرے۔ دوسرا سوال ہے آب زمزم کا واقعہ بیان کرے، اور تیسرا سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی تفصیل سے بیان کرنی ہے۔ سوالات شیئر کرنے کے بعد اب آپ کے ساتھ ان کے جوابات شیئر کرتی ہوں۔
تو سوال نمبر جو 1 ہے اس کا پہلے سوال کا جواب آپ نے یہاں سے لکھنا ہے۔ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، یہ موتیوں اور یاقوت کی نالیوں میں بہتی ہے، جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری کی خوشبو سے زیادہ مہک والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے، تو اس کا آنسر ہے: بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ اس کے بعد سمی اللہ لیمن حمیدہ کا ترجمہ لکھنا ہے، تو اس کا ترجمہ آپ کا آنسر یہ ہے: اللہ تعالیٰ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد اگلا ہے تبلیغ اسلام کی ضرورت اور اہمیت تحریر کرنی ہے، تو اس کا آنسر ہے: تبلیغ کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تبلیغ اسلام میں معاشرتی مثال جیسے کہ ظلم، ناانصافی اور بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہے، یہ لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: دعوت و تبلیغ کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو اس کا آنسر ہے: ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دین اسلام کی دعوت کو عام کریں، دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کریں، مشکلات سے گھبرا کر نیکی کے کاموں سے پیچھے نہ ہٹیں اور صبر و استقامت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی دعوت و تبلیغ میں کیا طرز عمل تھا؟ تو اس کا آنسر ہے: ابتدا میں دعوت و تبلیغ کا کام رازداری کے ساتھ کیا گیا اور صرف قریبی لوگوں کو ہی دعوت پیش کی گئی۔ خفیہ تبلیغ کا سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کیا، یہ طریقہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی اور مخالفت کے باوجود صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی آپ نے اپنے پیغام کو جاری رکھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: آداب مجلس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے: اصطلاح میں مجلس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: مجلس کے 4 آداب لکھنے ہیں، تو اس کا آنسر ہے: مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے اور مجلس میں بڑوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: ہمیں کس طرح کی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے: ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی مجالس میں شرکت کریں، جیسے کہ کسی خوشی غمی کے موقع پر کسی مجلس میں شریک ہونا یا کسی دینی مجلس میں شرکت کرنا۔ بعض مجالس نیکی کی بجائے برائی پر آمادہ کرنے والی ہوتی ہیں، ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: دیانتداری اور بددیانتی میں آپ نے فرق بتانا ہے، تو اس کا آنسر ہے: دیانتداری کے مطلب ہے کہ ہر کام ایمانداری اور نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، امانت کی حفاظت کرے اور دیا گیا کام پوری ذمہ داری سے کرنا، کسی کے راز کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ دیانتداری میں شامل ہے۔ دیانتداری کا متضاد بددیانتی ہے، جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہو یا کام چور ہو، دھوکے اور فریب سے کام لیتا ہو، اسے بددیانت کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: قرآن و حدیث کی روشنی میں دیانتداری کی اہمیت بیان کرے، تو اس کا آنسر ہے: قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے دیانتداری ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: دیانتداری کے معاشرتی اور معاشی اثرات میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے ہیں، تو اس کا آنسر ہے: دیانتداری کی معاشرتی اور معاشی اثرات: دیانتداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، دیانتداری سکون اور اطمینان کا باعث ہے، دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، دیانتدار تاجر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اور دیانتداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا آپ نے ایک واقعہ بیان کرنا ہے، تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ بتوں کو توڑنے پر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آگ کو آپ علیہ السلام پر ٹھنڈا کر دیا۔ تب آپ علیہ السلام اپنا شہر چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام عراق سے ہجرت فرما کر فلسطین پہنچ گئے۔ فلسطین اور شام کے علاقے میں آپ علیہ السلام کی دعوت خوب پھیلی۔ آپ علیہ السلام توحید کی تبلیغ کے لیے مصر بھی تشریف لے گئے۔ یوں آپ علیہ السلام نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام پہنچایا۔ اس سوال کے بعد اگلا سوال ہے: آپ آب زمزم کا واقعہ بیان کریں، تو اس کا آنسر ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو عرب کے ایسے علاقے میں آباد کیا جہاں نہ پانی تھا اور نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ماں بیٹے کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کیا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی تفصیل سے بیان کریں، تو اس کا آنسر ہے: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ وہ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینڈے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ مسلمان ہر سال اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا پیپر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔